Hello and welcome to the fifth episode of My Story. My Story brings to you the gems of the valley who shine through and across. My guest for this episode is a special one, the heritage man of the valley, the former Director General Tourism, the former chairman of the National Monuments Authority, Government of India, and presently the convener for Intact J&K. Today, I have in conversation the highest state awardee for numerous notable contributions, Mr. Mohammad Salim Beg Sahab. Thank you so much for being online for my story today and accepting this interview request with pleasure. मेरा पहला सवाल हर मेहमान से उनकी इब्तदाई तालीम व तरबियत के हवाले से जुड़ा रहता है। हम ज़रूर चाहेंगे कि आप भी सामीन को अपनी बीती दौर की यादों से आगाह करें। मेरी पैदाइश श्रीनगर के पुराने शहर के एक मोहल्ले में हुई। श्रीनगर शहर की सेटिंग थोड़ी सी मुख्तलिफ उन दिनों थी, मिड 50s ऑनवर्ड्स। तो ये मोहल्ले किसी एक ख़ास लैंडमार्क के इर्द गिर्द बस गए थे। जैसे कुछ मोहल्ले ऐसे थे जहाँ कोई काम हैंडीक्राफ्ट होता था, किसी दस्तकारी के, नंदगढ़ मोहल्ला, कागज़ेरी मोहल्ला, ऐसे बहुत सारे मोहल्ले। कुछ मोहल्ले ज़ियारात के इर्द गिर्द बस गए थे। तो मैं जिस मोहल्ले में रहता था उस मोहल्ले का नाम खानकाई मोहल्ला है, और उसका लैंडमार्क और उसके उस मोहल्ले की मेरे ख्याल में इब्तिदा भी हुई इसी श्राइन के इर्द गिर्द, क्योंकि इस श्राइन ये श्राइन जो है मीर कबीर के नाम से मंसूब है, और इसमें जो ज़ियारत बनी थी वो मीर मोहम्मद हमदानी रहमतुल्लाह ने बनाई थी। तो कुदरती तौर पर इसकी एक बड़ी मरकज़ियत रही है इस श्राइन की। तो ये मोहल्ला एक लिहाज से तो बड़ा पुराना मोहल्ला है, मगर ये एक लिविंग मोहल्ला भी रहा है जिसमें तब्दीलियाँ भी आती रही है। नए लोग आ गए हैं, पुराने लोग, नए लोग एक ख़ास मिजाज के मुताबिक काम कर रहे थे। और इस मोहल्ले की खसूसियत ये थी, अब भी है, यहाँ उर्स होते थे मीर कबीर के, वो जो जिलहज के कुछ दिन हैं उन दिनों। और फिर 6 हिजरी सन्ना के हर महीने के 6 तारीख में वहाँ वाज, दरूद खानियाँ वगैरह सब कुछ होता था। तो ये एक रिलीजियस सी सेटिंग थी, मगर ये सिर्फ एक हिस्सा है इस मोहल्ले के बारे में। दूसरा जो मोहल्ला है, इसमें आबादियाँ जो थीं उनमें बच्चे थे जैसे हम लोग थे, कुछ लोग, और अक्सर लोग कारीगर थे। मुझे अब भी याद आता है तिलदोज़ी का बड़ा रिवाज था। इस शहर की ये खसूसियत ये भी थी, अब नहीं रही, कि वहाँ यूनानी तर्ज इलाज में जो ज़रूरियात थी या ज़रूरत की चीज़ें थी, जिनमें अर्क कशीदा करने का एक अमल है, इसको आप बना, वहाँ अर्क भी बनता था, उनको कोज़गर कहते थे। कोज़गर अब भी हैं मेरे ख्याल में, अब अर्क उस हिसाब से नहीं बनता था। स्पोर्ट्स का बड़ा एक सिलसिला था, सरकारी स्कूल थे, प्राइमरी उससे आगे भी एक दो स्कूल थे। एक सेटिंग ऐसी थी जिसमें तालीम भी होती थी, खेल कूद भी होता था, आपस में मिलना जुलना भी होता था। हमारे वक्त में, बचपन में, बच्चों के पास वक्त बहुत होता था सब काम के लिए। स्कूलिंग उतनी डिफ़िकल्ट नहीं थी जितनी आज है। आपसे कोई ये न तकाजा करता था न उम्मीद करता है कि आपके पास 90% नंबर होंगे। आपको पास होना था, और निस्बतन एक रेस्पेक्टेबल नंबर आने चाहिए आपको। रेस्पेक्टेबल नंबर का मतलब है कोई 60-65% के अराउंड आपको मार्क्स आने चाहिए। तो उतनी कोई सख्तियाँ भी नहीं थी, जिसकी वजह से हमको वक्त भी मिलता था मिलने जुलने का, देखने का, ऑब्ज़र्व करने का। बुज़ुर्गों का बड़ा एहतराम करते थे, और ये एहतराम मेरे ख्याल में खौफ ज़्यादा और एहतराम कम था, एक दर्जे में। ये आपने सुना होगा स्कूलों के बारे में, हम कहते हैं मैं जो भी बना हूँ मेरे उस असातिज़ा की वजह से बना हूँ, और असातिज़ा बड़े अच्छे थे। मगर उस वक्त तालीम इम्पार्ट करने में कॉर्पोरल पनिशमेंट और खौफ का ज़्यादा हिस्सा होता था, और लर्निंग का मेरे ख्याल में मीडियम भी यही था कि आपको उस्ताद से डरना है, स्कूल से डरना है। जो आजकल स्कूल फ़न बन गया, उस वक्त उतना फ़न नहीं बना था। इस उम्र में आके मुझे वो उस्ताद बड़े अच्छे लगने लगे हैं जो उस ज़माने में हमें पढ़ाते थे। तो मगर उस वक्त उनसे उनका बड़ा डर था, और हम उनके बड़े खैर खा नहीं होते थे। तो ये एक सेटिंग थी उस मोहल्ले की जो मैं आपको बताना चाह रहा था। और
آبزرویشن کے لیے بہت کچھ تھا، ایک محلہ سپورٹس تھا، ایک دستکاریاں بہت تھی وہاں، اور ہمارے ساتھ جو بچے کھیلتے تھے وہ ڈبل اپ کرتے تھے، کبھی اسکول بھی جاتے تھے، کبھی تلب دوزی بھی سیکھتے تھے، کہیں کہیں شال کا کام بھی ہوتا تھا، ختمات وغیرہ میں بھی، کیونکہ وہاں وہ پیر حضرات بھی تھے، ان کے بچے ہمارے ساتھ تھے، تو ہمیں یہ بھی پتہ تھا کہ ختمات کا جو سلسلہ ہے یہ ہمارے مذہبی فرائض میں ایک ثقافتی درجہ پا گیا تھا، اس کا بھی ایک آپ سمجھ لیں گے اثر ہمارے ذہنوں میں تھا، ہمارے من میں تھا۔ تو یہ ہمارے بچپن کی ایک داستان ہے، جس میں پھر اسکولنگ خوش قسمتی سے وہاں ایک پرائیویٹ اسکول تھا، سیمی پرائیویٹ اسکول ان اے وے تھا، جو ارسٹ وائل مشن جو بسکو اسکول ہے جو پہلے ہوا کرتا تھا، پھر بسکو اسکول شفٹ ہو گیا اپ ٹاؤن میرا قتل کے پاس، تو یہ اسکول ایک سوسائٹی نے اڈاپٹ کیا، انہوں نے اس اسکول کا نام سینٹرل ہائی اسکول رکھا، میں نے باقی تعلیم میٹرک تک تعلیم اسی اسکول میں حاصل کی ہے۔ اس اسکول کے اساتذہ لگ بھگ سارے ہی کشمیری پنڈت حضرات تھے، بہت اچھے ٹیچر تھے، جو ہماری سیکنڈری جو پرائمری ایجوکیشن کے بعد، جس کا مطلب ہے 6 کلاس کے بعد کی جو تعلیم تھی، وہ کمپریٹیولی ریلیکس تھی، کیونکہ اسکول کے ٹریڈیشن الگ تھے، تو ہمیں واضح فرق لگا۔ میں جو سب سے اچھا استاد جو میرے ذہن میں، وہ سنساسر کول صاحب ہیں، وہ بہت بڑے آرنتھولوجسٹ پھر بن گئے، کشمیر کی کتابیں بھی لکھی، عمر رسیدہ تھے تب بھی، ان کا سکھانے کا طریقہ بڑا اچھا تھا، اور کچھ باتیں ان میں تھی جو باقی اساتذہ ہم نہیں پاتے تھے، وہ زیادہ بلیو کرتے تھے دکھانے میں، آپ کو محسوس کرنے میں، پڑھانے سے زیادہ، جو آج اب آپ کے نیشنل ایجوکیشن پروگرام کا حصہ بن گیا ہے کہ ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ مجھے نہیں لگتا ہے کہ ان کو یہ اصطلاح کبھی من میں آئی ہوگی، مگر عملاً وہ ایکٹیویٹی بیسڈ ایجوکیشن ہی سکھاتے تھے، تو کہنے کا مطلب ہے بڑا ویریشن تھا اساتذہ میں اور اسکولوں میں، تو یہ ہمارے جو نشو نما میری ہوئی ہے اسی ماحول میں ہوئی ہے۔ ایک مورخ سے گفتگو آگیز ہو کر ہم فارسی ادب اور کشمیر کے تعلق کے بارے میں جاننا چاہیں گے، کیونکہ آپ کی ابتدائی تعلیم و تربیت جو ہے وہ خانقاہ مولا یعنی حضرت شاہ ہمدان صاحب کے لینڈ مارک کے ارد گرد پلے بڑھے ہیں آپ، تو ہم یہ ضرور جاننا چاہیں گے فارسی ادب اور کشمیر کا کیا تعلق ہے، اور کس وجہ سے کشمیر کی وادی کو چھوٹا ایران کہا جاتا ہے۔ یہ بات سچ ہے کہ کشمیر کو ایرانی صغیر کہا جاتا ہے، اور آپ نے چونکہ اس کا لنک شاہ ہمدان کے ساتھ جوڑا اور فارسی ادب کے ساتھ جوڑا، میں آپ کو یہ بتا دوں، ہم ایرانی صغیر تو بن گئے، مگر جو ہمارا بنیادی لنک ایران کے ساتھ رہا، وہ میرے خیال میں جس کو آپ لٹریچر کہتے ہیں، اس کے ذریعے نہیں ہوا۔ لٹریچر واز ناٹ دا پرائم تھنگ، یہ مطلب لٹریچر کی بنیاد پر ہم ایرانی صغیر نہیں بنے۔ لٹریچر بھی تھا ایک درجے تک تھا، کیونکہ ایک وقت میں یہاں فارسی شعراء بڑے تھے، کشمیر میں باہر سے بھی آئے تھے، وہ کشمیر ایک وقت ایک بڑا ڈیسٹینیشن بنا تھا، خاص کر مغل پیریڈ میں فارسی شعراء کا۔ ہمارا ایران کے ساتھ بہت پرانا تعلق ہے کشمیر کا، کہیں کہیں ایگزیجریشنز بھی ہیں، مگر کچھ زمینی ثبوت مل گئے ہیں۔ بدقسمتی یہ ہے کہ 19ویں صدی تک تو کشمیریوں کا جو مارچ تھا، خاص کر تاریخ ریکارڈ کرنے کے بارے میں، یا جو اسکالرشپ تھی، وہ پیرالل چل رہی تھی جو دیش کے باقی حصوں کا اسکالرشپ تھا، یا سب کانٹیننٹ کے باقی حصوں کا اسکالرشپ۔ جب جدید تعلیم آ گئی، یونیورسٹیز شروع ہوئی، ریسرچرس کا دور ہوا مختلف سبجیکٹس میں، کچھ ایریاز میں تو ہم نے ریسرچ کا اچھا کام کیا ہے، اور کیا بھی ہوگا، اردو میں کام کیا، انگریزی میں کام کیا، کچھ خاص فارسی میں بھی تھوڑا سا کام ہوا، اچھے لوگ تھے یہاں، مگر جو ایک براڈ بیسڈ انسائسو ایویڈنس بیسڈ ریسرچ ہے، وہ کشمیر میں اس کا کوئی خاص عروج نہیں ہوا، اور مجھے تو لگتا ہے کہ شروع بھی نہیں ہوا، اس لیے ہمیں کچھ معلوم نہیں ایک سٹرکچرڈ انداز میں کہ ایران کا اثر کیسے ہم کوانٹیفائی کر سکتے ہیں، آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں۔ اب کہیں کہیں کچھ کام تو ہو گیا ہے، اور اس کا ذکر کرنا ضروری ہوگا۔ تو ایران کا جو کشمیر کے ساتھ تعلق ہے، وہ دونوں پری اسلامک بھی ہے، پوسٹ اسلامک بھی ہے۔
ہمارے ہاں اسلام کی ابتدا 14 سینچری میں ہوئی، مگر اس سے پہلے بھی لگتا ہے ہمارا تعلق تھا۔ تو آرکیولوجیکل ایویڈنس اب ریسنٹلی 5 10 15 سال پہلے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں برزہامہ میں اور ہارون میں کوئی ٹائلیں ملی ہیں جس میں جو شبیہات ہیں دیوی دیوتاؤں کی، وہ شبیہات ملتی جلتی ہیں اپنے وقت کے، جس کا مطلب ہے BC کے دوران، مطلب AD سے پہلے بھی یہاں ایرانین اثر تھا، کیونکہ ان کی وہ شبیہات ایرانی دیوی دیوتاؤں سے ملتی تھیں۔ اس کے بعد جو یہاں ہنر ہے، فن ہے، قدرتی طور پر اس میں بھی اثر پڑا ہوگا، کیونکہ ایران ہمیشہ سے ہی اس میدان میں دنیا کے باقی کلچرز کے مقابلے میں بہت آگے رہا ہے۔ اور اس میں ایک تو یہ جو انٹینجیبل ہیریٹیج آپ کے پاس ہے، جس میں کرافٹ ہے، کھانے پینے کا ذریعہ ہے، ایک حد تک لکھنے پڑھنے کا ذریعہ ہے، اس کے علاوہ جو فزیکل اچیومنٹس ہیں جیسے مغل باغات ہیں، یہ ایک طرح بن گئی ہے، ایک طرز بن گیا ہے سارے مڈل ایشیا میں۔ اور وہ طرز شروع ہوئی، اس کی ابتدا ایران سے شروع ہوئی 6 سینچری BC میں سائرس نے ابتدا کی اس کی۔ اور سائرس، اگر ہم مولانا آپ میں سے جن کو یا آپ کو موقع ملا ہوگا تفہیم پڑھنے کا، مولانا ابوالکلام آزاد کی تفہیم کا جو مجھے لگتا ہے کہ ذاتی طور پر میں بہت متاثر ہوا ہوں کہ یہ ایک تفہیم ہے یا تفسیر ہے جس نے مذہبی پہلو کے ساتھ ساتھ تاریخی پہلو بھی اجاگر کیے ہیں۔ اس دوران جس دوران قرآن لکھا گیا ہے، ان واقعات کا جن کا قرآن میں ذکر کیا گیا ہے، وہ بھی لنک کرتے ہیں سائرس کو مختلف مینشنز میں۔ جیسے مغل باغات میں کہتے ہیں کہ یہ سائرس جو ہے، جن نے باغوں کی ابتدا کی ہے، تو ان کو جو سرکمسٹانشلی وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی یہ رائے ہے کہ یہ جو ذوالقرنین ہیں یہ لگتا ہے سائرس ہی تھے، جس کا ذکر قرآن میں۔ بہرحال کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک بہت بڑا انفلوئنس تھا۔ تو یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، ایران کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دینا چاہوں گا۔ ایک تو فزیکل ایران ہے، جو جغرافک ایران ہے، جو ایران کی جغرافی ہے وہ آگے آذربائیجان تک چلی گئی، ہمارے طرف ساؤتھ میں آ کے بلخ تک چلی گئی، اس سے آگے نہیں آئی۔ تو فزیکل جغرافی ان کی وہی رہی، مگر ایران کی جو کلچرل جغرافی ہے بہت وسیع ہے، اور ایران کے مقابلے میں ایران سے دگنی ترگنی ہے۔ جیسے ہندوستان سارا جو ہے وہ اس کلچرل لینڈسکیپ کا حصہ ہے، کشمیر لینڈسکیپ کا حصہ ہے، سینٹرل ایشیا کے بہت بڑے تہذیب ایران کے کلچرل لینڈسکیپ کا حصہ، اور اس کا ایک انگریزی نام انگریزی اسکالرس نے دیا ہے، اس کو کہہ رہے ہیں وہ پرشینیٹ کلچر۔ اور یہ پرشینیٹ کلچر جو ہے، اس پرشینیٹ کلچر میں وہ سارے جغرافیائی سلطنتیں، علاقے شامل ہیں جو ایران کے جغرافک حدود کے باہر ہیں۔ پرشینیٹ کلچر میں خصوصیات کیا تھی؟ چونکہ اب فزیکل خصوصیت تو نہیں تھی جغرافی، پرشینیٹ کلچر میں خصوصیت تھی ان چیزوں کی جو چیزیں جس کو آپ کرافٹ کہتے ہیں، جس کو آپ لٹریچر کہتے ہیں۔ میں صرف یہی نہیں، ایک وقت میں خاص کر مغل دور میں مغلوں کے ایڈمنسٹریٹر ایران سے آتے تھے، جرنیل ایران سے آتے تھے، تاجر ایران سے آتے تھے۔ جتنی ابتدا یہاں اچھے اچھے کاموں میں ہو گئی، ایران سے جو آدمی آتا تھا اس کو یہاں آنکھوں پر بٹھایا جاتا تھا۔ ایک چھوٹی سی مثال اعتماد الدولہ کی ہے، ایران سے آ گیا، ریفیوجی کے طور پر آ گیا، بے سر و سامان آ گیا، اب اعتماد الدولہ وزیر بن گیا بادشاہ کا، ان کی بیٹی جہانگیر کی ملکہ بن گئی، اور جہانگیر کی ملکہ نور جہاں پورے اسلامک سلطنیٹ میں ایک ہی ملکہ ہے جس کو کو ساورین کہتے ہیں۔ کو ساورین کا مطلب ہے وہ بادشاہیت کا حصہ تھی۔ اس کے بعد ان کے داماد آصف جاہ، باقی خیر کہنے کا مطلب ہے کہ ایک ایرانی جہاں، اور یہ صرف دلی کی سلطنت تک کا نہیں تھا، ہمیں دلی کی سلطنت کے ساتھ جو قریب تعلق رہا ہے، یہاں اور بھی مسلمان سلطنتیں ہندوستان میں تھی، خاص کر ساؤتھ میں جو مسلمان سلطنت سلاطین ساؤتھ، جس کو ڈکن سلطنیٹ کہتے ہیں،
وہ بھی ایرانین کلچر کا ہی حصہ تھی. تو یہ ایک اثر رہا ایران کا. اب میرے خیال میں آپ کا اندازہ یہ ہے کہ یہ جو چونکہ آپ نے کہا ہم ایرانی صغیر ہیں اور میں نے کہا کہ یہ صرف لٹریچر کی بنیاد پر نہیں تھا, میں آپ کو ایک مثال دے دیتا ہوں, اس کو ایکسپلین کرنا چاہتا ہوں. شال ایک بہت بڑی تاریخی پرسنالٹی ہے پروڈکٹ میں, ایک بہت بڑا تاریخ کا جو مسٹیک ہے وہ شال کے ارد گرد ہے. کامرس کا ہی نہیں, کلچر کا بھی, سکلز کا بھی, اور اس کے علاوہ پریسٹیج کا بھی. ایک وقت میں یہ جو کشمیری شال ہے یہ ڈیفائن کرتا تھا مسلمان ریاستوں کی نوبلٹی کا معیار اپنی سلطنت میں. جیسے مغل سلطنت میں جو سب سے زیادہ سینئر امیر ہوتے تھے یا عمرہ ہوتے تھے ان کو خلط بادشاہ دیتا تھا, اور وہ خلط کشمیری شال ہوتا تھا. یہی سلسلہ پیرل جو مغلوں کے تھا ایران میں صفوی سلطنت ہے, اور صفوی سلطنت میں کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ اب بھی کہا جاتا ہے کہ دنیا میں ایران میں جو سلطنتیں بنی ہیں اور بہت پرانی سلطنتیں ہیں بفور کرائسٹ پیریڈ کی ہیں, ان میں سب سے معزز اور متحرک سلطنت جو تھی صفویز تھے. صفوی بھی اپنے عمرا کو جب خلط دیتے تھے کشمیری شال ہی خلط ملتا تھا. میں نے آپ کو کہا کہ یہاں ختم ہو گیا ہے ریسرچ کا سلسلہ کشمیر میں, اس لیے مجھے نہیں امید کہ جلدی ریکور کر پائیں گے, لمبا معاملہ ہے, فاصلہ بھی بہت بڑھ گیا ہے اسکالرشپ کے درمیان, کشمیر کو اور اسکالرشپ کے درمیان. تو خیر ایک ریسنٹلی ایک ڈیزرٹیشن پی ایچ ڈی کی تھی ایک لیڈی ہے, یہ کینیڈین لیڈی ہے, انہوں نے پی ایچ ڈی کیا ہے 100 ایئرس آف شال سبجیکٹ ہے. لیڈی کا نام مشل میسکل ہے. اب چونکہ یہ یورپین اسکالرس ایک جس سبجیکٹ میں جاتے ہیں وہ اتنی حد تک اور اتنا ڈیپ جاتے ہیں کہ پھر کوئی اور چیز ان کی نظر سے نہیں بچتی. تو اب ان کو بھی پتا چلا, جیسے میں آپ نے بتایا کہ کشمیر ایک بہت زبردست سینٹر تھا شالز کا, تو انہوں نے ایک مضمون, انفیکٹ ایک بہت لمبا پیپر لکھا, اس کو نام تھا کنزیومنگ کشمیر شالز اینڈ ایمپائرس, یعنی ایمپائرس کا سلطنتوں کا اور کشمیری شال کا کیا تعلق تھا. 500 سال انہوں نے لیے, 500 سال 1500 صدی کے آگے کے سال جو ہیں 500 سال وہ لیے ہیں انہیں. اس پر انہوں نے بہت ساری باتیں لکھی ہیں, موقع نہیں ہے ساری باتیں کہنے کا یہاں. ایک بات انہوں نے خصوصاً لکھی ہے, انہوں نے لکھی ہے کہ ایران میں یہ روایت تو تھی کہ کشمیر شال خلط دیے جاتے, یہ خلط کی بات ہی نہیں تھی. کشمیری شال, ایران ایک بہت امیر سلطنت تھی, ایفلوئنٹ سلطنت تھی, عمرا تھے جتنے بھی لوگ تھے اپنے وقت کے امیر ترین لوگ تھے, تو وہاں کشمیری شال ہی پسند کیا جاتا تھا, اور اس حد تک پسند کیا جاتا تھا کہ صفویز نے ایک وقت بین کیا کشمیری شالز کو ایران امپورٹ کرنے میں, کیونکہ ان کے اپنی صنعت پر, اپنی انڈسٹری پر بہت اثر پڑا کشمیری شال کے امپورٹ سے, بند کیا. مگر یہ بند بھی جب کیا تب بھی جب خلط دیتے تھے جو ان کے سب سے سینئر عمرا ہوتے تھے, صفوی بادشاہ اس وقت کشمیر سے کچھ شال منگا کے ان کو دے دیتے تھے, اور باقی جو عمرا ہوتے تھے ان کو ایران کا شال دیتے تھے. یہ میں شال کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ شال ایک آئٹم ہی نہیں, ایک پروڈکٹ نہیں ہے, شال ایک کلچر ہے, شال ثقافت بھی ہے, شال را مٹیریل پروسیسنگ بھی ہے, شال ٹیکنالوجی بھی ہے, شال صنعت حرفت بھی ہے. اب کشمیر کیوں اتنا آگے چل گیا ایرانین شال سے, اگرچہ مجھے لگتا ہے کہ ایک بہت حد تک پہلے ایک اثر بھی لے چکا ہے. شال میں صرف یہ جو ان پٹس ہیں جس سے شال بنتا ہے, را مٹیریل ہوتا ہے, باقی چیزیں ہوتی ہیں, ڈرائنگ ہوتی ہے, سب سے بڑا انپٹ ہوتا ہے ڈیفنس آف دا کرافٹس پرسن. ہاتھوں میں آپ کی کتنی چرب دستی ہے, آپ کی انگلیاں کیا کیا شگوفے کھلا سکتی ہے, اس پر منحصر ہوتا ہے. اور میرے خیال میں ہم اپنی ڈیفنس کی وجہ سے, اپنی چرب دستی, اقبال نے کشمیر کے دستکاروں کے بارے میں یوز کیا ہے اپنے شعر میں, وہ ایران سے بہت آگے تھا. تو ہمارے جو اسکل تھے, ہمارے جو لوگ تھے, ہمارے جو دماغ تھے جو شال بناتے تھے, وہ ہاتھ اور دماغ
ایرانیوں یا باقی جگہوں کے ہاتھ اور دماغ سے بہت آگے تھے، اس لیے ہم بہت آگے چلے گئے۔ مگر پھر بھی میں واپس آؤں گا اس بات پر، ہمارا ایک ایکسچینج رہا ایران کا اور ہمارا، مگر آرٹ جو ہے، آرٹ باؤنڈریز نہیں دیکھتا ہے۔ ہم ایران اور کشمیر کی بات کرتے ہیں، مگر ایران پر جو چینی تہذیب کا اثر ہے، خاص کر کرافٹس میں، وہ بھی بہت بڑا ہے۔ یہ موقع نہیں ہے اس کو بات کرنے کا۔ اور ہمیں بھی کچھ اثرات جو چائنیز کلچر سے آئے ہیں، خاص کر کرافٹ کے بارے میں، وہ لگتا ہے ایرانین روٹ سے آئے ہیں۔ تو یہ ایک ڈیفیوز سا معاملہ ہے اور اس میں گہرائی سے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس ہے کہ کشمیر میں ہم نے بڑے اچھے لٹریری اسکالر پیدا کیے، میرے خیال میں سائنس میں بھی بہت آگے چلے گئے، باقی چیزوں میں اس کی طرف دھیان نہیں رہا۔ اور ایک جو انفراسٹرکچر یہاں ڈیولپ ہوا، وہ انفراسٹرکچر ایسا ڈیولپ ہوا کہ وہ جو جدید تعلیم ہے ان کے حصوں میں چلا گیا، اور ان کو خیال نہیں تھا کہ ایک وقت سے کتنی اہمیت ہو گئی۔ اب آپ کی آئیڈینٹی، اب آپ کا پریسٹیج، اب آپ کی کلاسیفیکیشن اس پر منحصر ہے کہ آپ کا پاس کتنا تابناک رہا ہے۔ ہمیں کتابوں میں ذکر تو ملتا ہے، مگر کتابوں میں ثبوت نہیں ملتے ہیں، جو ثبوت ڈھونڈنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح آپ نے ہنر اور دستکاری کے آغاز کی بات کی، ہم یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں ورلڈ کرافٹ کونسل نے کشمیر کی وادی کو چنا ہے ورلڈ کرافٹ سٹی جیسے اہم درجے کے لیے۔ آپ کے خیال میں ایسے کیا بدلاؤ ہیں یا ایسی کون سی ترقیاں ہیں جن میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ جس طرح آپ نے ہنر اور دستکاری کے آغاز کی بات کی، ہم یہ بھی آپ سے ضرور جاننا چاہیں گے کہ حال ہی میں ورلڈ کرافٹ کونسل نے کشمیر کی وادی کو چنا ہے ورلڈ کرافٹ سٹی جیسے اہم درجے کے لیے۔ آپ کے خیال میں ایسے کیا بدلاؤ ہیں یا ایسی کون سی ترقیاں ہیں جن میں اضافہ دیکھنے کو مل سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ جو ورلڈ کرافٹ کونسل کا ایک یا ڈیزگنیشن ہے، یا جو اپلیکیشن موو کیا ہے، جس میں ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہم کو آپ ایک سری نگر کو ورلڈ کرافٹ سٹی کا درجہ دے دیں۔ تو اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ دے دوں، یہ ایک ورلڈ کرافٹ کونسل 1964 میں بنی ہے، اور یہ بنی اس لیے ہے کہ یہ جو کرافٹ ہے، جو ہماری دستکاریاں ہیں، دیکھیے یہ جو ورلڈ کرافٹ کونسل کا ایک یا ڈیزگنیشن ہے، یا کشمیر نے جو اپلیکیشن موو کیا ہے، جس میں ہم نے ان سے گزارش کی ہے کہ ہم کو آپ ایک سری نگر کو ورلڈ کرافٹ سٹی کا درجہ دے دیں۔ تو اس میں تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں آپ دے دوں، یہ ایک ورلڈ کرافٹ کونسل 1964 میں بنی ہے، اور یہ بنی اس لیے ہے کہ یہ جو کرافٹ ہے، جو ہماری دستکاریاں ہیں، یہ جو فنامنا ہے ورلڈ کرافٹ کونسل کا، یہ 1964 میں ایک کونسل بن گئی انٹرنیشنلی، امریکہ میں سے اس کا پہلا اجلاس ہوا۔ یہ 3-4 لوگ تھے جنہوں نے یہ کرافٹس کونسل بنائی، اور دنیا کی بڑی ایمیننٹ پرسنالٹیز ہیں، جس میں ایک ہندوستانی شخصیت کملا دیوی چٹوپادھیائے، جو ایک بہت ہی معروف اور ایپاک میکنگ پرسنالٹی رہی ہیں کرافٹ کے بارے میں، کلچر کے بارے میں، ادب کے بارے میں بہت کام کیا انہوں نے، وہ بھی ایک ممبر تھی ان کی۔ تو 64 میں کرافٹس کونسل بنی، اور اس کرافٹس کا مقصد یہ تھا کہ دنیا میں جو بھی شہر ہیں، وہ جن میں کرافٹ دستکاری کا ایک خاص پہلو ہے، جو سروائیو کر گیا ہے، یا جو ٹریڈیشنلی دستکاری کے مرکز رہے ہیں، ان کو ایک پلیٹ فارم پر جمع کریں، اور اس پلیٹ فارم کو ورلڈ کرافٹ کونسل پروموٹ کرے گی۔ تو اس سلسلے میں انہوں نے پھر آگے جا کے کچھ خاص متحرک نہیں رہی ہیں بڑے سال، فائنلی 2014 میں ایک پروگرام شروع کیا، جس میں انہوں نے ایک پروسیس شروع کی تاکہ دنیا کے کرافٹ سٹیز جو ہیں، جو مشہور کرافٹ شہر ہیں، ان کو آئیڈینٹیفائی کریں اور ان کو ڈیزگنیٹ کریں ورلڈ کرافٹ سٹی۔ اب یہ پروگرام چونکہ 2014 سے چلا، تو بن گئی ہیں کوئی 40-50 کے قریب میرے خیال میں ورلڈ کرافٹ سٹیز ہیں۔ ہمیں کشمیر میں جب ہم نے یہ پروگرام دیکھا انٹیک میں، جس کا میں سربراہ یہاں ہوں، دیکھا تو ہم نے دیکھا کہ اس میں اکثر شہر جو ہیں، وہ شہر ہیں جن کا ہمارے ساتھ ہسٹورک تعلق رہا ہے۔ اکثر شہر ایران کے ہیں، کچھ شہر چائنا کے ہیں، کچھ شہر ازبکستان کے ہیں، خاص کر
جیسے کاشان ہوا، تبریز ہوا، سارے شہر ایران کے جو ہمیں یہاں پرٹین کرتے ہیں اس سلسلے میں، جیسے کاشان ہے، تبریز ہے، ہمارے ڈیزائن وہاں سے آتے تھے، یا ہمارے ڈیزائن ان شہروں کے ناموں پر ہیں، موجود ہیں. تو یہ پلیٹ فارم ہے، اور پلیٹ فارم میں دو چیزیں ہوتی ہیں. ایک، اگر آپ ورلڈ کرافٹ سٹی کا ڈیزگنیشن مل گیا سری نگر کو، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آج کی تاریخ میں دنیا میں جو اچھے اچھے شہر ہیں کرافٹ کے، اس میں ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن مل جاتا ہے اس شہر کو. انٹرنیشنل ریکگنیشن کا مطلب یہ ہے کہ ٹریڈ اینڈ کامرس جو ہے وہ ہمیشہ یہ چیزیں ڈھونڈتا رہتا ہے. جیسے آپ بھی دیکھتے ہیں دنیا میں کون سی جگہ مشہور ہے کسی خاص عمل کے لیے، وہیں جاتے ہیں علاج کرنے، وہیں جاتے ہیں، وہاں ہاسپٹل اچھے ہیں. پرچیزز کے لیے ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں پتہ ہے کہ وہاں اچھی پروڈکشن ہوتی ہے. اسی طرح کرافٹ کا بھی ہوتا ہے. تو اس ڈیزگنیشن میں اگر ورلڈ کرافٹ کونسل ہم کو ریکگنائز کرے گی، ایک تو وہ تو ہمیں ایک کارڈ مل جائے گا، ہمیں ایک بینر مل جائے گا، اور ہم کہیں گے کہ ہم دنیا میں ان شہروں میں شامل ہیں جہاں سب سے اچھا کرافٹ ہوتا ہے. اور ایک مارکیٹنگ ٹول بن جاتا ہے، مارکیٹنگ کا ذریعہ بن جاتا ہے، پلیٹ فارم بن جاتا ہے. اس کے علاوہ یہ شہر آپس میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں. جو بیسٹ پریکٹسز ان شہروں میں ہیں وہ ڈسمنیٹ ہو جاتی ہیں، ان کا ڈیزائن پورٹ فولیو ڈسمنیٹ ہو جاتا ہے. ان کا ٹریڈ پریکٹس کے علاوہ جو کسٹمر بیس ہے وہ ایکسپوز ہو جاتا ہے. ایک لرننگ پروسیس شروع ہو جاتا ہے انٹر سے شہروں کے درمیان. جس پلیٹ فارم میں ہم ہیں وہ تو ہے ہی، اور انٹر سے جو ان شہروں میں پلیٹ فارم بنتے ہیں یا لنکیجز بنتی ہیں، وہ لنکیجز بھی بہت کام آتی ہیں. دیکھیے کشمیر میں خوش قسمتی سے اب کوالٹی کرافٹس جو ہسٹوریکلی انہوں نے، جس میں خاص کر شال ہے اور قالین ہے، اس کے علاوہ پیپر میشے ہے، ان کا ایک ریوائول ہو گیا ہے. میرے خیال میں کوئی ایگزیجریشن نہیں کروں گا کہ آج کی جو ہماری شال کی پروڈکشن ہے وہ ہمارے وقت میں جو سب سے اچھے سال رہے ہوں گے، صدیاں رہی ہوں گی، اس کا اس کے برابر لگ بھگ پہنچ چکی ہیں. ایک ریولوشنائز ہوا ہے شال کا پروڈکشن سری نگر میں اور کشمیر میں. اس طرح قالین بھی آہستہ آہستہ ریوائو ہونے لگا ہے. تو ہمیں نئے مارکیٹس کی ضرورت ہے، ہمیں ریکگنیشن کی ضرورت ہے، ہمیں آئیڈینٹیفائی ہونے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ چیز دنیا کو بتانے کی ضرورت ہے کہ ہم اس مقام پر واپس جا رہے ہیں جس مقام کی وجہ سے ایک وقت میں ہم بہت مشہور تھے، جو ہم نے اپنے ڈسکشن میں بھی، بات چیت میں بھی ابھی اس کا ذکر ہوا پہلے بھی. تو وہ ایک عمل شروع ہو چکا ہے. اور اب چونکہ کووڈ کی وجہ سے ہم آگے نہیں چل پائے، تو ابھی حال ہی میں اسی مہینے وہاں ورلڈ کرافٹس کونسل کی طرف سے ایک جوری آ گئی. اس کا پروسیس یہ ہے کہ آپ اپلائی کرتے ہیں، اپلائی کرنے کے بعد وہ ایگزامن کرتے ہیں آپ کی اپلیکیشن، اس بیسس پر اپروو کر کے ایک جوری کو کہتے ہیں کہ آپ جا کے دیکھ لیں یہ جو باتیں انہوں نے کی یہ کیا سچ ہیں یا کس حد تک سچ ہیں. تو وہ جوری یہ بھی آ گئی تھی، بڑے ایمیننٹ ایکسپرٹس آئے تھے جنہوں نے یہ دیکھ لیے. وہ اپنا رپورٹ دیں گے، اور انشاءاللہ مجھے لگتا ہے اینڈ آف دا ایئر تک سری نگر کو نامنیشن مل جانے کی پوری امید ہے. آپ نے انٹیک JNK کے کنوینر ہونے کے حوالے سے وادی کے کئی پرانے خزانوں کو بحال کرنے کی کوشش کی ہے، جیسے ہاتھ کی لکھائی ہوئی قرآن، یا پھر کئی ایسے مناجات ہیں، کاغذات جن کا ملنا اب کافی مشکل ہے. آپ ان چیزوں کی حفاظت کر رہے ہیں اور ان کو بحال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم یہ جاننا چاہیں گے وادی کے لوگوں کا اس کے تئیں درعمل کیسا ہے؟ اسی ایریا میں گیا تو اوور ویو سا آ گیا. پھر شروع ہوا، ہم سفر ملتے گئے، کارواں بڑھتا گیا، لوکل سپورٹ بھی آ گیا، یہ ساری چیزیں چلتی رہیں. تو اٹ کانٹ بی ڈیٹڈ، بٹ یہ سچ ہے کہ یہاں ہم اس وقت ہم نے یہ کام شروع کیا یہاں جب لگتا تھا کہ وی آر اسٹارٹنگ ایٹ اے رائٹ ٹائم. جیسے انگریزی میں کہتے ہیں نتھنگ کین اسٹاپ این آئیڈیا وین اٹس ٹائم ارائیوز. مجھے لگتا ہے کہ ہم جب یہاں ہم نے شروع کیا کام، میرے اور میرے دوستوں نے، وہ وقت موضوع مناسب وقت تھا. تو ہم نے ڈاکومنٹیشن کی پہلے یہاں جو ان پروٹیکٹیڈ ہیریٹیج کا مطلب ہے کشمیر میں جب بھی آپ ہیریٹیج کی بات کرتے تھے تو کچھ مانومنٹس گنے چنے کوئی 100 کے قریب پوری ریاست میں ہیں مانومنٹس، اس کی بات کرتے تھے. تو ہم نے دیکھا کہ سری نگر شہر میں ہی اتنی زیادہ ان پروٹیکٹیڈ ہیریٹیج ہے کہ جس کے دیکھ بھال کی ضرورت ہے، ریگولیٹری ٹیکنیکل سپورٹ کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں 700-750 کے قریب تو ہم نے ایک پریلیمنری سروے میں بھی دیکھا. تو وہاں سے شروع کیا ہم نے کام.
اب چونکہ وقت بہت ہو گیا، اب ہمارے 20 سال ہو جائیں گے آنے والے 1-2 مہینوں میں انٹیک کے یہاں. انٹیک سے پہلے ایک اور آرگنائزیشن تھی جس کا نام چیک ہے، سینٹر فار ایکالوجی اینڈ ہیریٹیج آف کشمیر. اس بینر کے تحت کرتے رہے، اس کے بعد انٹیک میں کرتے رہے. ہم نے یہاں پہلا کنزرویشن پروجیکٹ شروع کیا، ہم نے پہلا ریسٹوریشن پروجیکٹ شروع کیا، ہم نے پہلی ڈاکیومنٹیشن یہاں شروع کی. تو سب سے پہلا کام جب ہم نے کیا وہ عالی مسجد کا تھا، کیونکہ 15 سینچری کی مسجد ہے جس کو لوگ گرانا چاہ رہے تھے، خستہ حالت میں تھی. جب ہم وہاں چلے گئے تو 35 سال ہوئے تھے اس کو بند ہوئے مسجد کو، اور کہتے ہیں وہاں جنات رہتے ہیں. پھر ہم نے جب یہ دکھایا کہ اس مسجد کو ایک تو خیر آباد بھی کیا جا سکتا ہے، دوسرا اس کی جو آرکیٹیکچرل خوبی ہے اس کو بھی نکھار سکتے ہیں، ڈسمینٹل کرنے کی ضرورت نہیں، پرانی چیز ویسی کی ویسی ہی رہ گئی. اسے لوگوں میں دلچسپی آ گئی اس ایریا میں. اور مجھے لگتا ہے کہ چونکہ پہلا یہ جو کام شروع ہوتا ہے تھوڑا سا ڈفیکلٹی تو آتی ہے، پر اوور اے پیریڈ آف ٹائم سینسٹائزیشن ہو گیا. وہ سینسٹائزیشن لوگوں میں ہو گیا، کہیں کہیں میں نے دیکھا تعلیمی اداروں میں ہو گیا، نوجوانوں میں آ گیا. اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹل انسٹیٹیوشنز میں بھی یہ احساس ہوا کہ یہ اچھا کام ہے اور ہماری ذمہ واری ہے یہاں جو ہمارا آرکیٹیکچرل ہیریٹیج ہے اس کو بچانے کا. تو ایک پروسیس چل پڑا. اس کے بعد ہم نے باقی چیزیں بھی کہیں کہیں ہم نے ایسی کچھ عمارات بھی تعمیر کی ہیں، آرکیٹیکچرل سپورٹ گورنمنٹ کو دیا ہے جو نئی عمارات ہیں مگر جن کا طرز تعمیر پرانی عمارات کے ساتھ ملتا جلتا ہے. ایک کنٹینیوٹی جو آرکیٹیکچر میں ہے وہ ہم نے کوشش کی انٹروڈیوس کرنے کی. مغل باغوں کے لیے کام کیا، وہاں ان کا ڈاکیومنٹیشن کیا، ان کا ہسٹورک ایولیوشن ڈاکیومنٹ کیا. اس کے علاوہ بہت سارے کام جو بھی اب لمبی تفصیل ہے. کرنا جتنا چاہیے اتنا نہیں کر پائے ہیں یا کر رہے ہیں، مگر ایک حد تک جو کچھ پہلے سٹیپس ہیں وہ ہم نے لیے ہیں، وہ بھی اس حد تک ہیں کہ آج کل اس کی ایک ریکگنیشن مل گئی ہے. انفیکٹ ہم نے امر سنگھ کالج جو پرانا ایک کالج ہے سری نگر کا جس کی حالت خراب ہو گئی تھی، اس کو ریسٹور کیا تو اس کو یونیسکو کا ایوارڈ مل گیا اس ریسٹوریشن کو. یہ جب ہسٹوریکلی یا دنیا میں ریسٹوریشن کے کام جو ہیں وہ یونیسکو کے ہی انسپریشن سے آگے چلے جاتے ہیں جب ان کا ریکگنیشن ہوتا ہے. خود وہ نہیں کرتے ہیں مگر وہ ایسس کرتے ہیں دنیا میں کہاں کہاں اچھے کام ریسٹوریشن ہوتے ہیں. 2020-21 میں جو 3 کام ان کو سارے ایشیا میں لگے، وہ چائنا میں ایک جگہ اور ہندوستان میں 2 جگہ، اور ہمارا یہ امر سنگھ کالج کا ریسٹوریشن بھی ڈکلیئر کیا گیا اور اس کو ایک ایوارڈ دیا گیا، یونیسکو کا میجر ایوارڈ دیا گیا. جس کا مطلب ہے کہ ہمارا جو کام کا طریقہ ہے وہ اتنا اچھا ہے یا وہ اس حد تک پہنچ گیا ہے کہ جس کو پروفیشنلی ایک انٹرنیشنل ریکگنیشن مل گیا. خیر یہ تو ایک بات ہے، یہ چلتا رہے گا ایک عمل، اور میں امید ہے اور بھی لوگ جڑ جائیں گے. آپ نے مینuscripts کا ذکر کیا. مینuscripts ایک بہت بڑا خزانہ ہے. کشمیر میں مینuscripts کی ایک روایت ہے یہاں، اور وہ بہت پہلے کی روایت ہے. اینشنٹ کشمیر میں بھی لکھا جاتا تھا، پتھروں پر لکھا جاتا تھا، سیرامکس میں لکھا جاتا تھا، بوجھ پتھر پر لکھا جاتا تھا. کشمیری کاغذ جب بننے لگا اس پر لکھا جانے لگا. ایک وقت میں خاص کر مغل پیریڈ میں کشمیری کاغذ کا ڈیمانڈ بہت بڑھ گیا، اس لیے کہ ہم کوالٹی پیپر یہاں بناتے تھے. اور ایک خط ہے جو شیخ یعقوب صرفی کو لکھا عبدالقادر بدایوں نے، جو ناورتن تھے اکبر کے، کہ آپ کچھ کشمیر کا کاغذ یہاں لے آئیں دلی، مجھے وہ کاغذ وہ شائن نہیں ملتا یہاں کے کاغذ میں جو آپ کے. اب جہاں کاغذ بنتا ہے وہ کاغذ صرف کاغذ کی انڈسٹری ہی نہیں ہوتی ہے، وہاں کیلیگرافر بھی آ جاتا ہے، وہاں لکھنے والے بھی آ جاتے ہیں. تو ہمیں ہاں کتابیں لکھنے کا بڑا رواج تھا. دس از پرنٹنگ پریس ایرا آف دا ورلڈ. تو چونکہ کاغذ بھی بنتا تھا اور ہمارے پاس مینuscripts کی بہت لمبی فہرست ہے. اب بدقسمتی سے بہت چیزیں ضائع ہو گئیں، اس میں یہ ایک خصوصیت بھی ہم سے جو چھن گئی. مینuscript چلے گئے، باہر کے لوگ آ گئے، وہ لے گئے. کشمیر میں تباہی ہم بہت ہوئی ہیں، کانفلکٹس کے نظر ہو گئے. یہاں ہمیشہ کہیں نہ کہیں جنگ کے دور چلتے گئے، پرانے عمرا کے گھر اجڑ گئے، اس میں مینuscript کا خزانہ بھی اڑ گیا. سلطنتیں اڑ گئیں، ان میں مینuscript کا خزانہ چلا گیا. بہت سارے مینuscript یہاں سے چلے گئے، لوگوں نے خریدے. جب مینuscript ایک انٹرنیشنل کامرس کا حصہ بن گئے یا انٹرنیشنل کلچرل کامرس کا حصہ بن گئے، تب بھی اس لیے آپ دیکھیں گے کشمیر کے ہاتھ کی، کشمیر سے لکھی ہوئی چیزیں دنیا کے مختلف
میوزیمز میں ہے، مگر اب بھی یہاں ایک وقت میں، خیر یہ بھی میں بتا دوں، ڈوگرا دور میں اس کی طرف توجہ دی گئی، جو پرتاپ سنگھ مہاراجا رنبیر سنگھ کے وقت میں اورینٹل ریسرچ لائبریری بن گئی. ان کا ایک کام یہ بھی تھا کہ مینuscripts کو جمع کریں. انہوں نے شاردا، سنسکرت اور فارسی کے مینuscript جمع کیے. اس کے بعد SPS میوزیم آ گیا، وہاں مینuscripts جمع ہو گئے. ہماری اطلاع یہ بھی ہے کہ کشمیر یونیورسٹی کو بھی بڑے لوگوں نے اپنے مینuscript دیے ہیں، اس امید سے کہ وہ اس کو، اس کی رکھ رکھاؤ کریں گے. اس کا میں خیر بتا نہیں سکتا، وہ رکھ رکھاؤ کر سکتے ہیں. مجھے تو یہ بھی نہیں خبر کہ وہاں پراپرلی اس کو مینٹین بھی کیا گیا ہے، مگر وہاں موجود ہیں، کلچرل اکیڈمی میں ہیں. اب مینuscript کی یہ لائف ہوتی ہے، اس کو، اس کی دیکھ بھال کی ضرورت ہوتی ہے. اب یہ مینuscripts کیا ہیں؟ یہ ہمارا نالج ہے، یہ ہمارے ہر دور کے، اس وقت کے پریفرنسز، پرائرٹیز اور اسکالرشپ کو ڈیفائن کرتے ہیں. اب جیسے میں کہہ رہا تھا کہ ہم ایک شال کی تو بہت قدر کرتے ہیں، کہتے ہیں بہت پرانا ہے، اس کو بچانا چاہیے. ہمیں معلوم نہیں شال ایک پروڈکٹ ہے جو بچانا چاہیے، مگر مینuscript سے زیادہ اہم پروڈکٹ ہے. اس میں ہمارا نالج ہے، اس میں ہمارا انٹلیکچوئل انپٹ ہے. بہرحال جو اب مینuscript بچے ہیں، ایک وقت میں ڈپارٹمنٹ آف آرکائیوز نے ایک پریلیمنری سروے کیا تھا، تو ان کے حساب سے پرائیویٹ پوزیشن میں لگ بھگ 40,000 کے قریب مینuscript اب بھی پڑے ہیں. اب جو مینuscript سرکاری قبضے کنٹرول میں ہے، سرکاری پوزیشن میں ہے، جیسے میں نے کہا اورینٹل ریسرچ لائبریری، SPS میوزیم، میں نے کہا کلچرل اکیڈمی کی بات ہوئی، یونیورسٹی کی بات ہے، وہ بھی اس حالت میں ہیں کہ یہ آہستہ آہستہ خراب ہی ہو جائیں گے. اب یہ نہیں ہوتا کہ راتوں رات خراب ہو جائے گا، 50 سال میں خراب ہو جائے گا، 40 سال میں خراب، کیونکہ ڈرٹ اینڈ ڈسٹ جمع ہو جاتا ہے، اس کو کلیننگ کی ضرورت ہے. انسیکٹ مینیفیسٹ یہ ہو جاتے ہیں، اس کی کلیننگ کی ضرورت ہے، اور بڑے عمل ہیں جس کو صاف کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اس کا ایکسپرٹیز یہاں نہیں ہے. تو ہم نے انٹیک میں ایک یونٹ اسٹیبلش کیا، مینuscript کنزرویشن سینٹر. یہ بھارت سرکار کا ایک ادارہ ہے جو سپورٹ کرتا ہے ایسے ایگزسٹنگ، ایسے انسٹیٹیوشنس کو، یا مینuscripts کو صاف کرنا، بچانا، ریسٹور کرنا. تو وہاں لوگوں کو ٹرین کرتے ہیں، اکوپمنٹ دیتے ہیں. تو یہ ہم نے فیسلٹی شروع کی ہے، اور اس میں آہستہ آہستہ اب لوگوں کو خبر ہوئی ہے. تو کچھ مینuscript تو آ ہی رہے ہیں، مگر بہت نہیں آ رہے ہیں ابھی، کیونکہ لوگوں کو اب بھی یہ احساس ہے کہ یہ جو پڑی ہوئی چیز ہے یہ ٹھیک ہوگی. بدقسمتی سے یہ ہمیں اس بات کی اویئرنیس کرنی ہوگی کہ اگر آپ بند رکھیں گے، اس کا مطلب نہیں پھر ٹھیک ہیں یہ، اس کا مطلب ہے کہ آہستہ آہستہ زائل ہو رہے ہیں. تو اس بات کی اویئرنیس بڑھانے کی بہت ضرورت ہے، اور مجھے لگتا ہے آہستہ آہستہ ہم اس میں پیش قدمی کر رہے ہیں لوگوں کے سپورٹ کے ساتھ. تواریخ سے جڑے رہنے کے حوالے سے آپ نے مہاراج گنج کے علاقے کو، جو شہر خاص کا ایک اہم علاقہ ہے، ڈوگرا راج سے جوڑنے کی کوشش کی ہے. ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ ڈوگرا راج ہی کیوں، اور اس پروجیکٹ پہ آپ روشنی ڈالیں. یہ جو مہاراج گنج کا ریسٹوریشن پروجیکٹ ہے، یہ ایک اسمارٹ سٹی، آپ نے سنا ہوگا، یہ نام بڑا معروف یہاں ہو گیا ہے. اسمارٹ سٹی کا ایک پروجیکٹ، مطلب ان کے بڑے پروجیکٹ ہیں، اور بہت میرے خیال میں اپریسیشن کرنی چاہیے ہم کو. اکثر پروجیکٹس میں جو کام ہوا، جیسے جہلم ریور فرنٹ ہوا، باقی چیزیں ہوئیں، پولو بھی ہو گیا. ایک حصہ ڈاؤن ٹاؤن میں بھی اس پروجیکٹ کا ہے، اور وہ حصہ باقی انفراسٹرکچر تو ہوگا ہی ہوگا. یہ بھی تھا کہ جو ٹریڈیشنل مارکیٹس کشمیر کے ہیں، ان کی حالت خراب ہو گئی ہے، ان کے فساد بگڑ گئے ہیں. دنیا میں ہر جگہ پرانے شہروں میں پرانے بازار ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پرانے بازاروں کو بہت حد تک انٹروین کیا گیا، ان کی شکل بدل دی گئی. تو لگتا نہیں، چیزیں تو ممکن ہے پرانی بکتی ہوں گی، مگر وہ بازار اٹریکٹ نہیں کرتا آپ کی. تو اس کا جو اپنا ٹریڈیشنل سیٹنگ ہے، اس کو اسمارٹ سٹی والوں کو خیال تھا کہ اس کو ریوائیو کیا جائے، اور انہوں نے ہمارے ساتھ ایک پروسیس میں کنیکٹ اسٹیبلش کیا، اور پھر ہمیں یہ کام سونپ دیا گیا کہ آپ مہاراج گنج کی جو اوریجنل سیٹنگ تھی، خاص کر جو فساڈز تھے اور جو آرکیٹیکل ایلیمنٹس تھے، ان کو ریسٹور کیا جائے. یہ کام 2-2.5 سال پہلے شروع ہوا، اور کامیابی کے ساتھ آگے چلا، لگ بھگ مکمل ہونے کو آیا ہے. اب آپ، ارادہ یہی ہے کہ جب وہاں سے ایک ٹورسٹ آئے گا، ایک شہر کا بندہ وہاں سے چلے گا، اس کو لگے گا کہ میں اس بازار میں چل رہا ہوں جو 200 سال سے یہاں چل رہا ہے. وہ یہی وہ بازار ہے جہاں سے آپ کو پروویژنز بھی ملتے تھے، آپ کے ہینڈی کرافٹس بھی بنتے تھے، باقی چیزیں بھی بنتی تھیں. اب مہاراج گنج کا جو اس وقت کا فزیکل اویلیبلٹی ہے، وہ یا فزیکل پریزنس ہے، وہ ڈوگرا دور کی ہے. مگر مہاراج گنج جو ہے، یہ کشمیر کا سب سے پرانا ٹریڈ سینٹر ہے، اور وہ مغل دور سے بہت ڈوگرا پیریڈ سے بہت پہلے کا. ڈوگرے بھی اس وقت ڈوگرا رول میں، اسی لیے وہ مہاراج گنج میں انہوں نے ایک
سرائے سی بنائی یا ایک مارکیٹ بنایا جس کا نام مہاراج گنج رکھا گیا. وہ اس لیے بنایا کہ اس علاقے میں اس سے پہلے بھی ٹریڈ سینٹر تھا. یہ جو شیخ مالا مہاراج گنج کے بالکل ساتھ ہے، یہ کشمیر کا بہت پرانا ہول سیل ٹریڈ کا یا آپ ہینڈی کرافٹ ٹریڈ کا ایک بہت بڑا مرکز رہا ہے. کچھ خاندان ہیں جس کے ساتھ وابستہ ہو گئے تھے، ان کے مکانات وہاں ہیں. میرے خیال میں وہ کچھ ان کے بچے وغیرہ بھی دائیں بائیں اب بھی زندہ ہیں. تو مہاراج گنج پری ڈوگرا پیریڈ کا کشمیر کا سینٹر آف ٹریڈ تھا. مہاراج گنج کو اپ گریڈ کیا مہاراجہ ڈوگرا پیریڈ میں کیا گیا تاکہ ایک سینٹرلائزڈ مارکیٹ بنے. ایک اور ایلیمنٹ اس وقت آ گیا کہ باہر کے، جن کو آپ کھتری کہتے ہیں، یہ ٹریڈرز ہیں، خاص کر نارتھ انڈیا کے، جس میں اس وقت کا پاکستان بھی شامل ہے، کہ جو ٹریڈر کمیونٹی ایک تھی، یہ کھتری تھے اور ان کو ہی یہاں بسایا گیا. ہندوستان کے مختلف شہروں میں، خاص کر نارتھ انڈیا کے مختلف شہروں میں چلے گئے یہ کمیونٹیز کچھ، تو انہوں نے وہاں بزنس اسٹیبلش کیا. تو ایک خاصی تعداد کشمیر میں بھی آئی یا لائی گئی. انہوں نے یہاں اپنے اسٹیبلشمنٹ سیٹ اپ کیے کیونکہ ڈوگراز نے انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا. انہوں نے دکانیں ان کو دے دی، ایک سینٹر دے دیا اور باقی سہولیت جو ٹریڈ کو چاہیے وہ دے دی. مہاراج گنج کی تاریخ ڈوگرا پیریڈ سے پہلے بھی ہے. ڈوگرا پیریڈ میں اس کا ایک ابھار آ گیا کیونکہ اس میں انفراسٹرکچر پرووائڈ کیا گیا. اور پھر دائیں بائیں جو دکانیں بن گئیں یا مکانات بن گئے، وہ بھی اس ضرورت اس لیے ان کی رہی کہ تاکہ آپ کو وہ سیٹنگ ملے، ٹریڈیشنل سیٹنگ اس بازار کی. اور جب وہ پرانے شہر میں چلیں گے تو آپ کو اندازہ لگے گا کہ پرانے شہر کی حیثیت کیا تھی، شکل کیا تھی، صورت کیا تھی. یہ صرف ہم ہی نہیں، دلی میں، آگرہ میں سب سے زیادہ کام تو مجھے لگتا ہے، مجھے لاہور جانے کا موقع ملا، میں نے دیکھا سب سے زیادہ کام لاہور اولڈ سٹی میں ہوا اور وہ شہر اب نئی شکل میں آ گیا ہے. اسی طرح دلی میں اولڈ سٹی میں کام ہو رہا ہے، شہر الگ شکل سے آ رہا ہے. امرتسر میں آپ دیکھیں، خاص کر گولڈن ٹیمپل کے دائیں بائیں جو محلے آباد ہیں، ان کی شکل صورت امپروو ہو گئی ہے. ایک ضرورت ہے ہر پرانے شہر کو، خاص کر جہاں سے ٹورسٹ آتے ہیں، ان سٹیز میں آپ ایک اوریجنلٹی ریسٹور کریں، اتھینسٹی ریسٹور کریں. اسی پروگرام کا حصہ مہاراج گنج بھی ہے. یہ ایک قابل تحسین قدم جو اسمارٹ سٹی کے تحت لیا گیا، اس کا ہم خوش قسمتی سے ایک حصہ بن گئے.